अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की तफसीर में आयत नंबर 5 की ज़िम्न में इबादत और इस्तिआनत का मफ़हूम हम समझेंगे कि अल्लाह ताला की इबादत का क्या माना है और इबादत की कितनी किस्में हैं। क्या सिर्फ़ नमाज रोज़ा ही इबादत है या ज़िंदगी के तमाम शोबों में हर बात जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उसको मानना इबादत है। इसी तरीके से दूसरा अहम मौजू है इस्तिआनत का। आज की इस तफसीर में हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह से मा फ़ौक़ल असबाब मदद मांगना शिर्क है। जो असबाब अल्लाह ने किसी को अता किए हैं, मसलन मुलाजिम आपसे कहता है तनख्वाह दे दीजिए, तो आप ये नहीं कहें शिर्क है तो चलो भागो यहाँ से, तो आपने काम के लिए भी तो उससे मदद मांगी है ना। ये तो वसाइल अल्लाह ने बनाए हैं, असबाब के तहत एक दूसरे की मदद करना और कराना ये शिर्क नहीं है। हाँ, मा फ़ौक़ल असबाब जो चीज़ें किसी के इख्तियार में नहीं है और वो हम कहें कि आप तो अल्लाह वाले हैं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा, तो ये इस फ़र्क को समझेंगे इंशाअल्लाह कि इबादत किसे कहते हैं और इस्तिआनत यानी मदद तलब करना ये शरीयत में अल्लाह के लिए ख़ास है, अल्लाह के अलावा किसी से जायज़ नहीं है। तो आइए आयत नंबर 5 की तफसीर का आगाज़ करते हैं। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये कलिमात सिखलाए कि हम अल्लाह के सामने दस्त बस्ता खड़े होकर ये एतराफ़ करें कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरे सिवा हम किसी से मदद तलब नहीं करते। ये जो आयत मुबारका है हदीस कुदसी की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदों के दरमियान है। यानी मेरा बंदा जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन कहता है तो ये तो मेरे लिए है, और जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर सूरत के अख्तिताम तक पढ़ता है तो ये बंदे के लिए है, यानी वो अपने लिए दुआ मांग रहा है, मैं उसे वो अता करूँगा जो मांग रहा है, और ये मेरे और बंदे के दरमियान है। इसमें दो चीज़ों का एतराफ़ है, दो मज़ामीन हैं और वो बड़े ही अहम हैं। एक है इबादत और दूसरा मज़मून है इस्तिआनत। हम इबादत का तसव्वुर आम तौर पर ये समझते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत ये इबादत है बस, जबकि शरई इस्तिलाह में इबादत का मफ़हूम ज़हन नशी कर लीजिए कि इबादत का माना है पस्त होना, यानी झुक जाना, इज्ज़ो इनकिसारी और तवाज़ो इख्तियार करना। तो हद दर्जा इज्ज़ो इनकिसारी जो इख्तियार की जाती है वो सिर्फ़ अल्लाह के सामने, इसलिए ये पेशानी अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकाना हराम है, चाहे कोई ज़िंदा हो या कोई फौत शुदा हो, चाहे कोई नबी हो, वली हो, शहीद हो, कोई इंसान हो, जिन हो, फरिश्ता हो या दूसरी मखलूक हो, किसी गैरुल्लाह के लिए ये जबीन नियाज़ झुकाना हराम और शिर्क अकबर है। यानी किसी के आगे ये आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार नहीं की जा सकती। तो इबादत का बुनियादी मफ़हूम क्या है? अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए इंसान इतना पस्त हो, इतना झुक जाए कि अपनी मर्ज़ी ख़त्म कर दे और अल्लाह की मर्ज़ी अपने ऊपर नाफिज़ कर दे। या अल्लाह तेरा हुक्म है तो मैंने रोज़ा रखा, यानी दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया। या अल्लाह तेरा हुक्म है मगरिब का वक्त हुआ तो मैंने अब खाना शुरू कर दिया। या अल्लाह तेरा हुक्म है तो मैंने कपड़े, आम सिले हुए कपड़े नहीं पहने, दो चादरें बांध ली, लब्बैक कहता हुआ हज के लिए, उम्रे के लिए रवाना हुआ। तेरा हुक्म है कि एहराम के दौरान नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना है, एहराम के दौरान खुशबू नहीं लगानी है, बीवी हलाल थी उससे अज़दवाजी ताल्लुक़ बल्कि इस किस्म की गुफ्तगू भी नहीं करनी है। या अल्लाह तेरा हुक्म है। इसी तरीक़े से जो चीज़ें हराम है उनसे बचना और जो हलाल है उन पर इक्तिफ़ा और इख्तिसार करना, ये है अल्लाह ताला की इबादत। यानी हमारी बंदगी का बुनियादी उसूल ये है कि हम अपने आप को पस्त करें। बार बार हम नमाज में भी और ज़िंदगी के आम मराहिल में भी अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ करते हैं। अल्लाहु अकबर, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी अना बड़ी नहीं है, मेरा ओहदा बड़ा नहीं है, मेरी बिरादरी बड़ी नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ बड़ी नहीं है, सब हेच है, हक़ीर है, मामूली है।
بڑائی تو اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ کیا واقعی ہم عبادت کے اس مفہوم کو جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں عبادت کے اس مفہوم کو نافذ کیا ہے؟ سوچیں، اگر اس میں کوتاہی ہے اس کی اصلاح کریں، اور اس معیار پر اللہ کی عبادت کریں کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، تو تجارت میں سچ بولنا، ملاوٹ سے اور جھوٹ سے بچنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے خوشی غمی کے لمحات، اہل عرب کہا کرتے ہیں طریق المعبد، جو راستہ بکثرت لوگوں کے چلنے سے بالکل روند دیا گیا ہو اور دوسرے راستوں کے مقابلے میں وہ پگڈنڈی چمک رہی ہو، تو اسے کہتے ہیں یہ روندا گیا راستہ۔ یعنی ہم اپنے آپ کو گویا کہ روندے ہوئے پست، بالکل اللہ کے آگے ہماری قطعاً کوئی انا نہیں، ہمارے اندر کوئی ذرے برابر جو ہے ہماری خواہشات نہیں، نفسانیت نہیں، بلکہ ہمارے تمام کے تمام جذبات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کہا کرتے تھے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی میری تمام تر توجہ کا مرکز اللہ رب العالمین ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بڑا ہی اہم ہے کہ ہم تجارت، معیشت، زندگی کے تمام مراحل، سیاست، تعلیم و تعلم، خوشی اور غمی، کوئی بھی کام ہو، ہم یہ معلوم کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس پر عمل کریں، ہم عبادت گزار ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تم حرام سے بچنے والے بنو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیا معلوم ہوا کہ عبادت کا مفہوم ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ اگر ایک شخص حلال روزی کماتا ہے اور واقعی وہ بڑا عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، لیکن حرام کاموں سے بچتا نہیں ہے، تو وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا عبادت گزار تو جو زیادہ سے زیادہ حرام سے بچنے والا ہے۔ اسی لیے عبادت کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ ایک شخص جب اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرمانبردار تصور کرے گا تو ہر معاملے میں اپنی مرضی کو مؤخر کرے گا، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مقدم رکھے گا، پوچھے گا کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس پر عمل کرے گا۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ نعبدو کا یوں کہو، بلکہ یوں کہو ایاک نعبدو، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ مفعول کو مقدم لا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کی آمیزش اور ذرے برابر ملاوٹ سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے کہ تیرے سوائے اللہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، عبادت کا شائبہ ہو اس سے بھی بچتے ہیں۔ کسی نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص اسی کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، کہ وہ بھی حاجت روا ہیں، وہ بھی مشکل کشاں ہیں، وہ بھی پیران پیر ہم دستگیر ہیں، اور اس طرح سے نامعلوم اللہ کی کتنے نیک صالح بندوں کو لوگوں نے اللہ کی صفات کے ساتھ ملا دیا اور اللہ کا حق بندوں میں تقسیم کرنے لگ گئے۔ تو نماز میں جو ہم اعتراف کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اور ہم نے اقرار کیا کہ اے اللہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کریں گے، نہ کوئی اس کا حقدار اور مستحق ہے۔ دیکھیں عبادت کے مفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا یا جو آپ نے چاہا وہ ہوگا، تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، مجھے تم نے اللہ کے ساتھ برابر کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کی مرضی اور میری مرضی، میری مرضی نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہو کہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے لیے غیر اللہ کے ساتھ عبادت کی ادنا سی
قسم کی بھی تردید کرنا، اس سے پاک کرنا اپنے اعمال کو ضروری ہے، اس لیے کہ جس نے عبادت کی اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا تو اللہ تعالیٰ ایسی شرک کی آمیزش والے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جانتے ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں کیا بتا دیجئے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر علم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ اللہ یعذبہم، اگر یہ شرک نہ کریں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت اور وقار چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت اور اللہ کی مدد کے ہم متمنی ہیں، تو ہمیں دنیا میں اپنے تمام اعمال اور عقائد میں اچھی طرح سے چھان پھٹک کر شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ نہ کہیں کہ بڑے کرتے آئے ہیں، بزرگوں کو کرتے دیکھا ہے، ہمارے یہاں تو یہ عام رسم رواج ہے، کبھی مزاروں پہ جا کر کے اس طرح کے افعال کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد میں 5 وقت مؤذن اذان دے کر بلاتا ہے، وہاں سر جھکانے کے لیے آنے کی فرصت نہیں ہے، اور قبروں پہ جا کے بزرگوں کے مزاروں پہ جا کر پیشانی رگڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ حرام ہے، سراسر حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا احترام لازم ہے، لیکن ان کی عبادت حرام ہے۔ عبادت تو اللہ کا حق ہے، کسی بیت اللہ کے سوا کسی کا طواف نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی کے آگے رکوع سجود، بلکہ معمولی سا سر جھکانا اور یہ ادب و آداب کے لیے جو سلام کے لیے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا معنی تو یہ کہ پیشانی میں جھکاتا ہوں، یہ اس طرح سے نہ کیا کریں، بلکہ سلام تو مصافحہ کرنے اور زبان سے سلام کی دعا دینے کا نام ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی سے ملائیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا سلام ہے؟ یہ جو بچوں کو پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو عبادت کے مفہوم میں اس کو اس لیے تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ ہمارے بچوں کو ہم کیا یہ کبھی سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کس چیز کا نام ہے، اور اپنی زندگی میں عبادت کا مفہوم کس طریقے سے ہم اپنے اعمال میں نافذ کریں؟ یعنی ہر وہ کام جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے ہم اس کے پابند ہیں، یہ عبادت ہے، اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے ہم اللہ کی عبادت کے منکر ہو گئے، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ بتائیے اپنے خواہش کو کون سجدہ کرتا ہے؟ اپنے خواہش کو کون ہے جو رب مانتا ہے؟ صرف اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے نا، وہ اس نے اپنے نفس کو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ معبود کا حق ہے اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا، ہم بار بار نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا عہد یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا ہمیں کسی اور کی مدد نہیں چاہیے، کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ یہاں پر مدد ما فوق الاسباب اور مدد ما تحت الاسباب کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کا معنی یہ ہے کہ جہاں اسباب و وسائل نہ ہوں وہاں پر ہم اللہ کے سوا کسی کو جبرائیل کو پکاریں کہ جبرائیل ہمارے لیے کوئی بارش برسا دیں، میکائیل بارش برسا دیں، یا فلاں تم ہمارے لیے یہ کر دو، اور وہ مجاز نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو اسی طرح سے جو اولیاء اللہ یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یا بزرگان دین میں سے کسی بھی شخص کا نام لے کر ہم کہیں کہ ہماری مدد کیجئے اللہ کے لیے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو
لوگ پیران پیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں شیئن للہ یا عبد القادر جیلانی، شیئن للہ، اللہ کے لیے کچھ ہمیں عنایت کر دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ اور لوگ اردو میں ایک جملہ بنایا ہوا ہے، دستگیر، وہ ہاتھ تھامنے والے اور گرتوں ہوا کو جو ہے نا، گرتوں ہوا کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا ایک انسان دنیا میں بیک وقت بہت سوں کے ہاتھ پکڑ کے مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو؟ تو انتقال کے بعد ان میں اتنی بڑی صفت آ گئی کہ ساری دنیا کے لوگوں کو وہ ہاتھ پکڑیں گے، وہ دستگیر ہو گئے، کوئی مشکل کشا ہو گئے، کوئی غریب نواز ہو گئے، کوئی گنج بخش خزانہ عطا کرنے والے ہو گئے۔ یہ سارے الفاظ شرک کی اس میں آمیزش ہے، شرک کی بو آ رہی ہے۔ خزانے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، دستگیر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو ما فوق الاسباب، جہاں اسباب و وسائل ہمیں نظر نہ آئیں وہاں ہم کسی سے مدد مانگیں گے، یہ شرک ہے۔ ما تحت الاسباب، جو وسائل کسی کے پاس ہیں اور وہاں ہم کس سے مدد مانگتے ہیں، نہ یہ شرک ہے نہ ناجائز ہے، بلکہ یہ تو زندگی میں لازم و ملزوم ہے۔ ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ بچے سے کہتے ہیں گلاس پانی لاؤ بیٹے، آپ نے مدد مانگی نا۔ بیوی سے کہتے ہیں روٹی پکاؤ، کھانا لاؤ۔ ایک ملازم سے کہتے ہیں ذرا بیٹے فلاں کام کر کے آنا۔ تو اسباب و وسائل اللہ نے رکھے ہیں اور اس کا حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور یہ جو مدد ہے، اس مدد کی بنیاد پر کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کام آتے ہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے کہ چاہے وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، وہ لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے نیاز ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بادشاہ بھی محتاج ہے کہ رعایا اس کی بات مانے گی، کوئی روٹی پکائے گا تو بادشاہ کھائے گا، بادشاہ کن کہہ کر کے روٹی نہیں اپنے لیے لے آئے گا، یا کوئی مالک، کوئی بہت بڑا امیر کبیر شخص کیوں نہ ہو، وہ بھی ہر چیز کا محتاج ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد تو ہم لیتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے۔ لیکن جو ما فوق الاسباب، وسائل جہاں ختم ہو جائیں، وہاں ہم صرف یہ کہیں کہ اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، وہ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، بس آپ ہماری مدد کریں، تو یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ استعانت اللہ تعالیٰ ہی سے، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ان دونوں لفظ کے ساتھ، یعنی عبادت اور استعانت کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تاکہ کبر نہ آ جائے، میں عبادت کرتا ہوں، میں نہ آ جائے۔ ہم سب اے اللہ سبھی غلام ہیں تیرے، سب عاجز ہیں، تیرے سوا کسی بندے کے غلام نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ کی اور اصلاح کر لیجئے کہ بسا اوقات والدین اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں پیر بخش، اسی طریقے سے غلام نبی یعنی نبی کا غلام، یا عبد النبی، عبد الرسول۔ تو عبدیت، بندگی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں بس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو امتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے ہم بھائی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو کسی کا کہیں کہ میں تو فلاں کا غلام ہوں، کسی کے لیے غلامی کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مدد کا لفظ بھی، کہ ہمیں اللہ احکم الحاکمین نے اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، ہم ان لوگوں کے سامنے پیشانی جھکائیں جو اب ہماری طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے وقت سے گزر چکے ہیں، اب وہ دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، انہیں دوسروں نے غسل دیا ہے، ہم جیسے انسانوں نے انہیں کفن پہنایا ہے، انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا ہے، اور لوگوں نے ان کے قبر پہ ایک مزار کھڑا کر دیا، اور اب کہنے لگے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کس قدر حماقت ہے! بالکل اسی طرح جیسے مشرکین بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں نہیں مانگتے تو ہم اس سے ہیں، بس یہ ہماری ان کے آگے اور ان کے اللہ کے آگے۔ اسی قسم کا تصور بعض لوگوں کا ان مزارات اور ان قبوں کے بارے میں بھی ہے، کہ جھکتے بھی ہیں اور پوچھو تو کہتے ہیں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن ان کے توسط سے دے گا۔ تو بہرحال توسط یا وسیلہ، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک بات سن لیجئے کہ اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے اللہ نے کسی واسطے وسیلے کا تذکرہ نہیں فرمایا، اگر واسطہ ہے تو اللہ کی رحمت کا واسطہ،
اگر واسطہ ہے تو نیک اعمال کا واسطہ، ورنہ تو آپ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی بے شمار دعائیں دیکھ لیں۔ خود یہاں ہم دعا آگے پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے اللہ نے نہیں کہا کہ نبی کا واسطہ دو یا انبیاء علیہ السلام کا یا ولیوں کا واسطہ۔ تو یہ واسطے وسیلے کے بہانے سے شیطان نے شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ جو جائز واسطہ ہے، جائز وسیلہ ہے، اس کی اور ناجائز وسیلہ ہے، اس کی تمیز اور اس کا فرق سمجھنے کے بجائے لوگ تمام معاملات میں بس کہتے ہیں تو واسطے وسیلے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، حاکم وقت سے ملنے کے لیے نہ معلوم کتنے بیچ میں واسطے ہوتے ہیں، تو اللہ تک ایسے ہی پہنچ جاؤ گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ اللہ تو اپنے علم اور قدرت و طاقت، سمع و بصر کے اعتبار سے تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اللہ نے فرمایا کہ انہ سمیع قریب، وہ سننے والا بھی ہے، بہت ہی قریب ہے، اس کے لیے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو فہرست ختم نہیں ہوگی کہ دعا کر کے بھیجو، پہلے کس کے پاس بھیجیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام واسطے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نہ معلوم۔ اور آج کے دور کے اتنے سارے اولیاء اور اتنے سارے مزارات بنا دیے، کس کس کو سیڑھی بنائیں گے؟ کون سی پہلی سیڑھی ہے، کون سی آخری سیڑھی ہے؟ اور اللہ کو پکارنے کے لیے پھر کتنے دن میں یہ سیڑھیاں ختم ہوں گی؟ کتنے مہینے میں ہم اللہ تک پہنچ پائیں گے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں کہ جب انہوں نے دعا کی تو صرف اللہم یا ربنا کہہ کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ، اللہم ربنا رب ارحمہما، ربی کہہ کر فوراً، یعنی اللہ کو پکارنے کے لیے کسی کو واسطہ بنا کر کے اللہ تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو ہم واسطہ سمجھتے ہیں وہ نہیں سنتے ہماری بات، اور جس کو پکارنا چاہیے وہ ہمہ وقت سنتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے تم پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہا مجھے پکارنا ہے تو جاؤ فلاں بزرگ کے پاس اور وہاں سے آؤ گے تھرو پراپر چینل تو پھر میں سنوں گا، ورنہ نہیں۔ یہ انتہا درجے کی لا علمی ہے۔ تو ہم اللہ سے نماز میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، اور اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے رہیں گے۔ تیرے سوا نہ کوئی عبادت کا حقدار ہے اور نہ ہی ہم تیرے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آج کی نشست کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ بچوں کو ہم عبادت اور استعانت کا مفہوم کیسے سمجھائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، بچوں کو کیسے اس چیز کی تربیت دی جائے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، بحیثیت والدین کے بچوں کے سامنے ہم اللہ رب العالمین کا اسی طریقے سے تذکرہ کریں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے دیگر احکامات میں جہاں کوئی خلاف ہو کہیں اللہ نے منع کیا ہے، تو بار بار جب آپ اس کا تذکرہ کریں گے بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ دوسرا جو سوال کا جز ہے کہ مدد اللہ سے طلب کرنی چاہیے، بچوں کو کیسے اس کی تربیت دی جائے؟ بہت ہی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ مثلا بچے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کرو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک اسباب بنائے گا، ہم جا کے لے کے آئیں گے۔ بار بار آپ نماز اور دعا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو مدد طلب کرنے کے لیے یہ 2 راستے ہیں۔ کسی چیز کے ملنے میں تاخیر ہو، صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، دین پر قائم رہیں، یعنی ناشکری، بے صبری، نافرمانی اور کفران نعمت کے الفاظ زبان پہ کبھی نہ لائیں، ورنہ بچے وہی سیکھیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کو میسر نہیں آئی تو بچوں کے سامنے آپ نے اللہ کی شان میں اللہ کی اس نعمت کے نہ ملنے پر جو دل میں چاہا آپ بولنا شروع کر دیا، تو آپ نے بچوں کو عبادت کے برعکس بغاوت پر آمادہ کیا ہے۔ بچے بھی مجرم ہوں گے بڑے ہو کر، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ بھی مجرم ہوں گے۔ صبر کے ساتھ استعانت اور نماز کے ساتھ استعانت، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ تو جب آپ کو کسی چیز کے لیے بچوں سے آپ نے وعدہ کیا یا بچے آپ سے مطالبہ کریں اور یقیناً آپ کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، پیسے ہیں، وہ چیز آپ خرید کے دے سکتے ہیں، لیکن تربیت بھی تو کرنی ہے نا، تھوڑا سا انتظار کروائیں
ان سے کہیں ٹھیک ہے ابھی تو عصر سے مغرب نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، والدہ کہے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا کرے گا۔ پھر جب دے تو کہیں دیکھو اللہ نے دی، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، یہ اللہ نے پھل دیا، یہ اللہ نے ہمیں رزق دیا۔ جب بار بار آپ یہ الفاظ دہرائیں گے انشاءاللہ تو بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید پر پیدا کیا ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود یعنی نو مولود بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یہ نہیں کہا ماں باپ مسلمان بناتے ہیں۔ ماں باپ مسلمان ہیں، وہ پہلے سے مسلمان ہیں، ماں باپ موحد ہیں، پہلے سے وہ توحید اس کے دل میں اللہ نے بٹھائی ہوئی ہے۔ توحید سکھانا بہت آسان ہے، لیکن یہاں پر تو مجوسی آتش پرستی سکھاتے ہیں، مشرک بتوں اور مورتیوں مجسموں کے آگے جھکنا سکھاتے ہیں بچوں کو، تو آپ توحید کیوں نہیں سکھا سکتے؟ وہ توحید تو پہلے سے فطرت میں موجود ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو سوال تھا کہ عبادت اور استعانت کا مفہوم ہم بچوں میں کس طرح سے پختہ کریں، تو بار بار یہ الفاظ بھی دہرائیں۔ عبادت تو عملاً سکھلائیں کہ اللہ کی عبادت آپ کریں گے، بچے سیکھیں گے، اور استعانت آپ نماز پڑھیں، اور کسی کام میں تاخیر ہو واقعی آپ کے وسائل ختم ہو جائیں، بس مثلاً بچے آپ کی استطاعت سے بڑھ کر کسی چیز کا مطالبہ کریں اور آپ نہیں دے سکتے، تو آپ کہیں انشاءاللہ یہ چیز ضرور آپ کو دلوائیں گے، بس اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ سے مدد مانگو۔ ہم بھی مانگتے ہیں، اور آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، اور بچوں سے بھی کہیں، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔